नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लुक़मान। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा। आयत नंबर 31। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल फुल्का, कि बेशक कश्ती, तजरी चलती है, फिल बहरे समुंदर में, बिनेमतिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, लियुरियकुम ताकि वो दिखाए तुम्हें, मिन आयाते अपनी कुछ निशानियाँ। इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें, लआयतिल अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिकुल्ले वास्ते हर सब्बारिन शकूर बहुत साबिर बहुत शाकिर के। आयत नंबर 32। वायदा और जब गाशियाहुम ढांप लेती है उनको, मौजुन कोई बड़ी मौज, कज़्ज़ुलाले साहिबानों के मानंद, दाउल्लाह तो वो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीना खालिस करते हुए, लाहुद्दीना उसके लिए दीन को, पुकार को, फलम्मा फिर जब, नज्जाहुम वो निजात दे देता है उनको, अल्लाह निजात दे देता है उनको, इलल बर्रे खुश्की की तरफ, फ़मिनहुम तो कोई ही उनमें से मुक्तासिद अहद पर कायम रहने वाला होता है, अपने वादे पर कायम रहने वाला होता है, वमा और नहीं, यजहदु इनकार करता, बे आयातिना हमारी आयतों का, इल्ला मगर, कुल्लो हर, खत्तारिन बहुत अहद तोड़ने वाला, कफूर बड़ा नाशुक्रा। आयत नंबर 33। या युहन्नासुत्तकू, ए लोगो तुम तकवा इख्तियार करो, डर जाओ, रब्बकुम अपने रब से, वख्शो और तुम डरो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी ला यजज़ी के नहीं काम आएगा, वालिदुन कोई बाप, अम वालदही अपनी औलाद के, वला मौलूदुन और ना ही कोई औलाद, होवा जाजिन काम आने वाली हो, अम वालदही अपने बाप के, शैया कुछ भी। इन्ना बेशक वादल्लाह अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन सच्चा है, फ़ला तगुर्रकुमुल हयातुद दुनिया चुनाचे ना हरगिज़ धोखे में डाल दें तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी, वला यगुर्रन्नकुम और ना हरगिज़ धोखे में डाले तुम्हें, बिल्लाहि अल्लाह के बारे में, बिल्लाहिल गुरूर अल्लाह के बारे में बहुत बड़ा दगाबाज शैतान। आयत नंबर 34। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इंदाहु उसी के पास है, इल्मुस्साअते इल्म क़यामत का, व युनज़्ज़िलुल गैसा और वही नाजिल करता है बारिश, व यअलमु और वही जानता है यकीनी तौर पर, माँ जो कुछ फिल अरहाम रहमों में है, माँ के पेट में है, वमा तदरी और नहीं जानता, नफ्सुन कोई जान कोई नफ्स, मादा के क्या, तक से वो करेगा, गदा कल को, वमा तदरी और नहीं जानता, नफ्सुम कोई नफ्स, बेअय्ये के किस, अर्ज़िन ज़मीन में, तमूत वो मरेगा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अलीमुम खूब जानने वाला है, खबीर खूब खबरदार है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 31। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरे बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिही, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरे बिनिअमतिल्लाहि
کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں، لیُرِیَکُم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا یہ بھی اللہ کے لطف و کرم کا ایک مظہر ہے، اور اس کی قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہتا تو ہوا کی تیزی، تندئی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ تکلیفوں میں صبر کرنے والے، صبار شکور، صبر کرنے والے شاکر، اس میں ہر قسم کی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ آیت نمبر 32، وَإِذَا غَشِيَّهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اے میرے نبی، جب سمندر میں سائبانوں کے مانند کوئی موج ان کو ڈھانپ لیتی ہے، موج ڈھانپ لیتی ہے، تو وہ اطاعت اور فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی جب ان کی کشتیاں ایسے طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح اونچی ہوتی ہیں، اور موت کا آہنی پنجہ ان کو اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے، تو پھر سارے زمینی معبود، جو نقلی معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے گنج بخش اور فیض عالم بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، اور صرف ایک آسمانی الہ اللہ رب العزت کو خالص پکارتے ہیں، جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب میرا اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے چند میانہ رو، چند لوگ اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، جو انہوں نے جس وقت ان کے اوپر کشتی میں، سمندر میں ان کو جو طغیانی آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو موت نے آ لینا تھا، جو اس وقت انہوں نے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، چند لوگ ہی اس وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ بعض نے مقتصدن کے معنی بیان کیے ہیں عہد کو پورا کرنے والا، یعنی بعض ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے جس وقت کشتی میں وہ طغیانی آئی تھی، جس سے کشتی ڈولنے لگی تھی، تو اس وقت جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے۔ تقدیر کلام یوں اس طرح ہوگا، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ کافرٌ، پس بعض ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا، اور یہ باب انکار سے ہوگا، یعنی اتنے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے، اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں ان کو نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت اور اطاعت نہیں کرتا، اور متوسط رستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ وہ جن حالات سے گزر کر آیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مکمل بندگی کا تقاضا کرتے، نہ کہ اعتدال کا۔ پہلا مفہوم زیادہ سیاق و سباق کے قریب ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، اور ہر عہد توڑنے والا نہ شکرا ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ خطار غدار کے معنی میں ہے۔
بد عہدی کرنے والا، کفور ناشکری کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 33، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ھو جاز عن ولدہ شیئا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی۔ جازن اس میں فاعل ہے، جزا یجزی سے بدلہ لینا، مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کر دے، بدلے میں دے کے اس کو بچا لے، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے، تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا، نفسی نفسی، ہر ایک کی اپنا اپنا حساب ہوگا، ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹے ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے تو دوسرے رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوگی، وہاں پہ نقلی الہوں کی کیا حیثیت ہوگی، وہاں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قیامت والے دن بخشوا لیں گے، ان کی ویلیو کیا ہوگی، وہاں پہ ان کی مرضی تو نہیں چل سکتی۔ اگر وہ کام باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کا جتنا قریبی رشتہ یہ ہے، اتنا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکے گا سوائے اللہ رب العزت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے؟ باپ بیٹا ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، صرف اللہ رب العزت ہی نفع پہنچا سکیں گے، اللہ رب العزت ہی مدد کریں گے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وینزل الغیث، اور اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ ہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، جو رحموں میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کام کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4777 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جن کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قرب قیامت کی علامات، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، لیکن قیامت کے واقع ہونے کا، وقوع کا یقینی علم میرے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، اور کسی کو نہیں پتہ سوائے میرے اللہ کے۔ نمبر 2، بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بارش کب نازل ہونی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، آثار و علامات سے تخمینہ تو لگایا جا سکتا ہے، اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں، کبھی غلط نکلتے ہیں۔ بعض اوقات محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ فلاں دن اتنے بجے بارش ہوگی، بڑی تیز بارش ہوگی لیکن چند بوندیں پڑتی ہیں، بعض اوقات وہ بتاتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی لیکن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بتاتے ہیں کہ بارش تھوڑی ہونی ہے لیکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تخمینے ہیں، اندازے ہیں، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 3، رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ جو یقینی قطع نہیں ہوتا،
اور اسی بنا پر اس کو علم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم کسی شے کو یقینی طور پر جاننے کا نام ہے۔ تو یہ شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن ماں کے پیٹ میں نشو و نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، ناقص ہوگا یا کامل ہوگا، خوب رو ہوگا یا بد شکل ہوگا، کالا ہوگا یا گورا ہوگا وغیرہ، ان ساری باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا؟ وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا۔ نمبر 5، موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا باہر سے؟ گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں؟ جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی؟ بچپن میں آئے گی یا بیماری میں آئے گی؟ اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔